अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुलासा कुरान करीम और फ़हम कुरान करीम के 7वें दर्स में आप सबका खैर मक़दम है। आज हम इंशाअल्लाह 7वां पारा जो कुरान करीम में वइज़ा समिअू के नाम से पाया जाता है उसके सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। कल हम लोगों ने छठे पारे पर गुफ्तगू की थी और सूरह माइदा के 10 रुकू तक हम पहुंचे थे, रुकू नंबर 10 तक। आज रुकू नंबर 11 से सूरह माइदा के हम बात शुरू करेंगे और सूरह अनआम के रुकू नंबर 13 तक, जहां पर 7वां पारा खत्म हो जाएगा, इंशाअल्लाह वहां तक हम बात करेंगे। जहां पर अब सूरह माइदा में इस वक्त जिस रुकू पर हम मौजूद हैं, यानी रुकू नंबर 11 पर, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक अहम हकीकत की तरफ इशारा किया है। वो हकीकत यह है कि मज़हब की बुनियाद पर आपस में दूरियां पाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक खुदा पर ईमान लाने वाले यानी मुसलमान और एक से ज़्यादा खुदाओं पर ईमान रखने वाले और खुदा के साथ दूसरों को शरीक करने वाले, वो सब एकजुट हो जाते हैं, एक इत्तेहाद बना लेते हैं उन लोगों के खिलाफ जो एक खुदा पर ईमान रखते हैं। सीरत नबी का अगर आपने मुताला किया होगा तो आप कई मौक़े ऐसे देखेंगे, ख़ास तौर पर ग़ज़वा खंदक, जिसे ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। सूरह अहज़ाब एक मुकम्मल सूरत इंशाअल्लाह आगे चलकर आएगी, वहां पर हम तफसील से बात करेंगे। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे मौक़े हैं जब एक खुदा पर ईमान लाने वाली कौम और उस मजहब के खिलाफ एक से ज़ायद खुदाओं पर ईमान लाने वाले, खुदा के साथ दूसरे ताकतों को शरीक करने वाले, दूसरे खुदा बनाने वाले, दूसरों को खुदा समझने वाले, वो सब एकजुट हो गए और मुत्तहिद होकर फिर इस्लाम के खिलाफ और तौहीद के अलमबरदारों के खिलाफ आए। कुरान करीम ने ख़ास तौर पर अहद नबवी के मुताल्लिक़ ये बात बताई है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपके सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं, उसके बाद फिर मुशरिक हैं, यानी कुफार मक्का जिनको हम कहते हैं, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर ईसाई हैं। और लेकिन ईसाइयों के साथ कई आपके नुक्ते ऐसे हैं जिनमें आप लोग सिमिलर हैं और कुछ करीब भी हो सकते हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि ईसाइयों में गोशा नशीनी बहुत ज्यादा थी, तन्हाई, दुनिया से कटना, दूसरों को तकलीफ न पहुंचाना। हमारे यहाँ जो रवैया सूफिया किराम का माजी में भी था और आज भी है, वो रवैया, उस तरह का रवैया ईसाइयों के यहाँ खासी अच्छी तादाद में अच्छी मिकदार में पाया जाता था। इसलिए कुरान करीम में इस बात की तरफ इशारा गया कि उनसे अच्छे खासे मामलात में आप लोग एक साथ हो सकते हैं। न ये कोई कायदे कुल्लिया है। मिसाल के तौर पर जब सलेबी जंगें चल रही थी, क्रूसेड्स का जो जमाना था, उस वक्त सबसे बड़े दुश्मन आलम इस्लाम के ईसाई थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मौके हैं। कभी हम देखेंगे कि ईसाई दुश्मनी में सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे, कभी देखेंगे यहूदी सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे, कभी देखेंगे मुशरिकीन, वो अलग अलग रंगों में हो सकते हैं, वो हिंदू मजहब के मानने वाले भी हो सकते हैं, बुद्ध मजहब के मानने वाले भी हो सकते हैं और दूसरे मजहब वाले भी हो सकते हैं। तो रंग अलग अलग बदलता रहेगा। इस आयत करीमा में खास तौर पर लतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल-यहूद वल्लज़ीना अशरकू, इससे पहले जो रुकू नंबर 11 जहां से हम चल रहे हैं, यहां पर इससे पहले बात चल रही थी कि आपको सबसे ज्यादा दुश्मनी इन लोगों की तरफ से मिलेगी। मुफस्सिरीन का जब हम मुताला करते हैं, मुफस्सिरीन क्या कहते हैं इस सिलसिले में, तो हमारे सामने वही बात आती है जो मैंने आपसे फरमाई कि ये खास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सिलसिले में एक बात थी। कोई कायदे कुल्लिया नहीं है, हमेशा हमेशा का आदमी कायदे कुल्लिया बना ले। पता चले सलेबी जंगें हो रही हैं, या जदीद दौर में हमारे अमेरिका का सरफिरा सदर जॉर्ज वॉकर बुश
وہ صلیبی جنگوں کا گویا کہ اعلان کر رہا ہے، افغانستان پر حملہ کر کے، اپنے ہاں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ڈرامہ کرا کے۔ اب ہم کہیں نہیں 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 نہیں، عیسائی نہیں، سب سے بڑا دشمن تو یہودی ہیں، لہذا انہیں کا سامنا کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے بیوقوفی ہوگی، جنگی حکمت عملی کے خلاف کام ہوگا یہ۔ لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی کہ اہل توحید کے خلاف، اہل کفر، اہل شرک، ان کا جمع ہو جانا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تاریخ میں ماضی میں بھی ایسا ہو چکا، مستقبل میں ایسا بار بار ہوتا رہے گا۔ اور ایک نقطہ خاص طور پہ یہاں سے یہ بھی مل گیا، جس کا تعلق خاص عہد نبوی سے بھی تھا، اور آگے کے لیے بھی وہ اشارہ بہرحال موجود ہے کہ چونکہ یکسوئی، تنہائی، سب کے ساتھ خیر کرنا، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو پریشان نہ کرنا، یہ رویہ عیسائیوں کے ہاں زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے ان کو تم اپنے آپ سے زیادہ قریب کر سکتے ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ عیسائی، جیسا کہ میں نے صلیبی جنگوں کا ذکر کیا، تو سب بھول گئے تھے اپنا۔ عیسائیوں کے راہب پوپس جو تھے وہ سب چلتے تھے آگے آگے سلے میں لے کر، اور وہ بالکل جوش و جذبے سے اپنے فوجیوں کو بھرتے تھے کہ بالکل عالم اسلام کو نیست و نابود کر دینا۔ تو یہ بھی کوئی قاعدے کلیہ نہیں، کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ایک یہاں سے ہم لوگوں کو کچھ اہم اشارے کیے گئے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر کے اور پوری دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر کے خاص طور پر اب آگے کا لائحہ عمل طے کرنے میں، آگے کی اسٹریٹجی بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر حبشہ کی ہجرت کا ذکر ہے رکن نمبر 11 میں، اور اس کے علاوہ وہ جو میں نے عرض کیا کہ کفار کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ کون قریب ہے، کون زیادہ بڑا دشمن ہے، ہجرت حبشہ کا ذکر ہے۔ پھر بات اور آگے بڑھتی ہے تو پھر کفارے کی بات آتی ہے، قسم کا کفارہ۔ یہ ایک عام مرض ہے ہم لوگوں میں، عام طور پہ ہم لوگ قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ایک چھوٹ دی، اجازت دی اور رعایت ذرا سی کی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قسم کھانے کی عادت ہے، قسم خدا کی ہر جملے میں ان کے ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا اگر کوئی ہے زبان پہ چڑھا ہوا ہے کسی کے، تو بات تو غلط ہے لیکن اس کو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ قسم جو پورے شعور کے ساتھ، جو پورے احساس کے ساتھ، پوری حاضر دماغی کے ساتھ کھائی جائے کہ ایسا کروں گا یا ایسا نہیں کروں گا، اور پھر وہ اپنی قسم توڑ دے، تو اس کا ایک کفارہ طے کیا گیا کہ بھئی آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 2 وقت کا کھانا، اوسط درجے کا، درمیانی انداز کا، جس طرح کا آدمی کھاتا ہے اپنے گھر میں عام حالات میں۔ ایسا اگر نہیں کر سکتے تو ان کو کپڑے پہناؤ، آج کل کے لحاظ سے تو اور سخت ہے۔ اچھا، اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ خود ایک ہمارے معاشرے میں اس طرح سے 10 مسکین ایک ساتھ تو نہیں ملتے کہ ہم جا کے ان کو کھانا کھلا کے آ جائیں 2 وقت کا، یا 10 ایک ساتھ ویسے بھی نہیں ملتے کہ ہم ان کو جا کے 2 وقت کے کھانے کے برابر پیسے ان کو تقسیم کر دیں۔ اس لیے عام طور پہ لوگ پریشان رہتے ہیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ پھر کہا گیا کپڑے پہنانا، وہ ظاہر بات ہے اور مشکل چیز ہے تھوڑی، آج کل کے زمانے میں مہنگائی کے لحاظ سے آپ نے کوئی کپڑا خرید لیا، پسند ناپسند کے لحاظ سے مشکل ہے، کسی کو پسند ہی نہیں ہے۔ آپ نے خریدا کرتے پجامے کا، وہ پینٹ شرٹ پہننے والا آدمی ہے، آپ نے پینٹ شرٹ کا خرید لیا، وہ کرتے پجامہ پہننے والا آدمی۔ تو اس طرح کی ذرا الجھنیں ہو جاتی ہیں۔ غلاموں کا نظام رہا نہیں کہ غلام آزاد کیا جائے، ورنہ یہ غلام آزاد کرنے کی بات تھی۔ فرمایا گیا اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو 3 دن کے روزے رکھ لو، یہ کام ہو سکتا ہے اور آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاص اس کا خیال رکھنا چاہیے جو قرآن کریم کا حکم ہے، اگر کوئی قسم ہم کھاتے ہیں اور اس کو پھر توڑ دیتے ہیں تو ہمیں اس کا کفارہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر حالت احرام کی حالت میں آدمی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے تو وہاں پر اس کو کیا، اس کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں، اس کا کچھ ذکر کیا گیا، سمندر کے جانوروں کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ذکر کیا گیا، بیت اللہ شریف کا، کعبہ مشرفہ کا۔ اس کے بعد پھر ایک خاص بات ہے جس سے منع کیا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے روکا کہ زیادہ اینچ پینچ نہ کیا کرو، زیادہ سوالات نہ کیا کرو۔ ایک سوال تو وہ ہوتا ہے جو سمجھنے کے لیے کیا جائے، اس سے اسلام نہیں روکتا۔
میں نے پیچھے عرض کیا جہاں بات آئی تھی، حضرت ابراہیم نے اس بات کے سلسلے میں سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، یہ مار کر جلانے والا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم پھر رب نے پوچھا کہ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن ذرا دل جو ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو سمجھنے کے لیے کسی بات کو پوچھنا، اس میں کوئی حرج نہیں، اسلام بلکہ اس کی ترغیب دیتا ہے کہ پوچھو، سوال کرو، تاکہ بات اچھی طرح دماغ میں بیٹھے۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں آج کل جب سوشل میڈیا کے ذریعے دینی معلومات، یہ سب چیزیں عام پھیلتی چلی جا رہی ہیں، رینڈملی ایسے پھیلتی چلی جا رہی ہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی منظم کچھ نہیں، تو لوگوں میں یہ مرض بہت پایا جاتا ہے، ایسے ایسے احمقانہ سوال، ایسے ایسے بیوقوفانہ سوال پوچھتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ان سے، ایسے سوالات جو ان کی زندگی میں جن کی ضرورت کبھی پڑی ہی نہیں ہوتی اور نہ مستقبل میں شاید کبھی پڑے، لیکن ایسے سوال کریں گے، کیوں بھائی ایسے ہی یوں ہی پوچھ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی معاملے میں، خاص طور پر صحابہ کرام کے سلسلے میں کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، صحابہ کرام کے درمیان چلتے پھرتے تھے اس زمین پر آقا، تو اس وقت فرمایا گیا کہ رسول جو فرما دیتے ہیں وہ اصول بن جاتا ہے، ضابطہ بن جاتا ہے، قانون بن جاتا ہے۔ کسی معاملے میں بال کی کھال نکال کر ایک حکم تھا، کہا گیا ہے کر لو، چپ چاپ کر لینا چاہیے، ایسا نہ کیا کرو، اچھا ایسا ہو تو کیا، ایسا کر لوں کیا، ویسا کر لوں کیا، ایسے معاملے میں ہوتا ہے کہ بسا اوقات بڑی سختی پیدا ہو جاتی ہے آدمی کے لیے، پوچھ پوچھ کے امتحان ہال میں جیسے بچہ بیٹھا ہو، سر کیا کوشچن بھی لکھنا ہے؟ کوشچن پیپر میں تو نہیں لکھا گیا تھا کہ کوشچن بھی نوٹ کرنے ہیں آپ کو کاپی میں اپنی؟ آپ نے کہا سر کوشچن بھی لکھنا ہے؟ ہاں بھائی کوشچن بھی لکھنا ہے، اس نے کہہ دیا اب لکھو بیٹھ کے، تو ایک دو صفحے آپ کے فالتو کے ایسے ہی بڑھ گئے لکھنے کے لیے، جو چیز نہیں لکھی گئی اسے کیجیے، آگے جائیے۔ اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں ان سے روکا گیا ہے، اور میں نے جو عرض کیا کہ آج کل بھی بہت سارے سوالات کا رجحان ہے، اس سے بھی ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر شرک سے روکا گیا، پھر وصیت کے سلسلے میں خاص طور فرمایا گیا کہ وصیت بہت اہم چیز ہے، ہر آدمی کو وصیت نامہ اپنا تیار رکھنا چاہیے۔ اس آیت کے سلسلے میں ناسخ و منسوخ کی بحث ہے، یہ حکم باقی ہے کہ نہیں ہے، مفسرین کی اپنی بحث ہے، لیکن بہرحال یہ شریعت کی بہت اہم ترغیب ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ کوشش کرے کہ اپنا وصیت نامہ لکھے رہے، میرے اوپر اتنے ادھار ہیں، میرا ادھار فلاں کے اوپر ہے، اگر میں نہ رہوں تو یہ چیز فلاں کو دے دی جائے، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، کچھ چیزیں ضرور لکھ کے رکھنا چاہیے۔ آدمی سوچتا ہے کہ اچھا جب بڑھاپے میں جائیں گے تو لکھیں گے، اور بڑھاپے کی عمر تک پہنچتا نہیں، سارے جھگڑے اور رگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم تاکید ہے اسلام کی، اس کو ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے حواری جو تھے، ان کے جو صحابہ تھے حضرت عیسیٰ کے، ان کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح نوازا، ان کے اوپر کتنے احسانات پروردگار عالم نے فرمائے ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد پھر سورہ انعام شروع ہو رہی ہے، یہ بھی ایک طویل صورت ہے، لمبی صورت ہے، مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں قیام رکھتے تھے، اس لیے اس میں عقیدے کی باتیں، ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں، یہ باتیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ بات جہاں سے شروع ہوتی ہے، سورہ انعام جو شروع ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آگے تک، کافی آگے تک گیپ کے ساتھ کچھ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اس کی شان، اس کی بڑائی، اس کی اونچائی، اس کی طاقت، قوت، علم، قدرت، ان تمام چیزوں کا بیان کیا گیا۔ اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں، فلاں پر غور کرو، فلاں چیز کو دیکھو، اس پر غور کرو، یہ کیسے بنائی گئی، وہ کیسے بنائی گئی، یہ چیز وہ چیز، اس طرح کی چیزوں کو مثال دے کر بتایا گیا کہ پروردگار عالم کی قدرت اور اس کی شان اور شوکت پر تم لوگوں کو چاہیے کہ تم غور کرو اور اس پہ توجہ دو۔ خاص طور پر پھر ایک بات اور بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان چلتا رہا، اس کے ساتھ ساتھ کفار کی سرکشی کا بھی بیان چل رہا ہے، بالکل پہلے ہی رکوع سے، کہ ایک طرف پروردگار عالم کی شان یہ ہے اور دوسری طرف کفار کا یہ معاملہ ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ ایسا علیم ہے، ایسا خبیر ہے، ہر چیز کو جاننے والا، ہر ڈھکی چھپی چیز کو، کھلی چیز کو،
یا رات کی تاریکی میں کی جانے والی ہر معمولی سے معمولی حرکت کو بھی جاننے والا، بالکل گھٹا ٹوپ سمندر میں، اندھیرے تاریک سمندر میں، بالکل تاریک جنگل میں، رات کی تاریکی میں، اماوس کی رات ہے، ایسی رات میں اگر کوئی کسی پتے پر کوئی ذرا سا کیڑا ہلکی سی حرکت کرتا ہے، پروردگار عالم اس کو بھی جانتا ہے۔ اور دنیا میں دن کی روشنی میں فتنہ فساد برپا کیا جاتا ہے، جشن کیے جاتے ہیں، کھیل ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، شور شرابے ہوتے ہیں، پروردگار عالم اس کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کفار کی سرکشی کو بھی بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کی سرکشی کا بیان یعنی کفار اپنی عقل نہیں دوڑاتے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ اگر اپنی عقل آدمی استعمال کرنے لگے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ توحید کو چھوڑ دے۔ توحید تو فطرت کی پکار ہے، نیچر، انسان کا جو نیچر ہے وہ جو مانگتا ہے وہی توحید ہے۔ کوئی یہ انسان کا زبردستی فٹ کیا ہوا، زبردستی بنایا ہوا کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے۔ انسان کا دل اندر سے جس چیز کو مانگتا ہے، اس چیز کو طلب کرتا ہے، توحید اسی کا نام ہے۔ اگر انسان غور کرے، عصبیتیں چھوڑ دے، انسان لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، اچھا یہ مسلمان اس کی دعوت دیتے ہیں تو پھر میں نہیں مانوں، یہ سب فالتو کی باتیں چھوڑ دے، اپنی عقل استعمال کرے، لاجک استعمال کرے، منطق استعمال کرے، ذہن کو استعمال کرے، ذہن کو دوڑائے، کائنات پہ غور کرے، چیزوں پر غور کرے، آس پاس کی چیزوں کو دیکھے، تو وہ جس نتیجے پہ پہنچے گا وہ توحید ہوگا۔ جس در پہ پہنچے گا وہ ایک پروردگار کا در ہوگا، وہ سینکڑوں خداؤں کے در نہیں ہو سکتے۔ ان رکوعوں سے اس بات کی خاص طور پر تعلیم دی جا رہی ہے۔ قیامت کا بھی ذکر پھر بیچ میں کیا گیا ہے کہ آج یہ لوگ سرکشی کر دیتے ہیں، آج یہ لوگ پروردگار عالم کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، کرو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو گے، وہاں پتہ چلے گا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب حق کی تلاش ہوئی، حضرت ابراہیم نے جب حق کو ڈھونڈنا چاہا، یہاں سے ہمیں ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کو اگر سچ ڈھونڈنا ہے، سچ تلاش کرنا ہے، اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، تھوڑی سی تگ و دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو وہ سچ تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے نا، ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے، وہ یہی ہے، آدمی اپنی کوشش تو کرے۔ حضرت ابراہیم بچے تھے، نوجوان تھے، دیکھ رہے تھے کہ بھائی خدا کہاں ہے، کون ہے، کیسا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا، اس طرح کے سوالات ان کے ذہن میں چلتے رہتے تھے، لیکن کوئی تعلیم، کوئی بات ان کے پاس نہیں تھی، کوئی رہنمائی کرنے والا، گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن لیٹے لیٹے دیکھنے لگے ستارے، ارے یہ کیا ہے، ان پہ تو کبھی غور ہی نہیں کیا، کیا ہے یہ، کس طرح چمک رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی خدا ہوں، ہو سکتا ہے یہی خدا ہوں، میرے اتنے اوپر ہیں، اس طرح چمک رہے ہیں، یہ خدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بہرحال ستارے ڈوب گئے، صبح میں دیکھا خدا، ارے خدا کہاں گئے سارے ہوئے، او ہو پتہ چلا گھپلا ہے، نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر ایک دن چاند پہ توجہ گئی کہ یہ چاند پورا خوبصورت سا چمک رہا تھا، دیکھا ارے واہ، اس کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہم نے، ہو سکتا ہے یہی خدا ہو میرا، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، اتنا بڑا ہے، ہو سکتا ہے یہی خدا۔ جب دیکھا وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کیوں، لاجک طے تھی، ذہن میں بات طے تھی جو آگے آ رہی ہے۔ پھر ایک دن میں سورج پہ توجہ گئی کہ چاند کو بھی یہیں دیکھا تھا، یہیں پہ بھی نکلا ہوا، اتنا بڑا، اتنی گرمی اس میں، اتنی حرارت، اتنی شدت، اتنی سختی، لگ رہا ہے کہ سب خداؤں کا خدا اصل یہی خدا ہے۔ لیکن شام ہوتے ہوتے سورج بھی ڈوب گیا، کہنے لگا رہے، اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ لاجک جو طے کر لی تھی، دماغ اپنا دوڑایا، کس نتیجے تک پہنچے کہ جو ڈوب جائے، جو ختم ہو جائے، جو ساتھ چھوڑ جائے، وہ خدا کیسا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔
ایک وقت میں ہماری آنکھوں کو بالکل چکاچوند کر دے، دوسرے وقت میں غائب ہو جائے۔ اگر رات میں ہمیں پوجا کرنی ہے، اب کیا کریں گے؟ وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو ایسا جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کبھی ظاہر ہو جائے، کبھی چھپ جائے، کبھی یوں ہو جائے، کبھی ہو جائے، یہ خدا نہیں۔ تو یہ کیوں اس نتیجے تک پہنچے؟ قرآن کریم بہت ہی تعریف کے ساتھ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنا دماغ لڑایا، اپنا دماغ دوڑایا۔ یہاں سے ہمیں اس بات کا سبق مل گیا، دین کی کوئی بات اگر ہمیں نہ سمجھ میں آتی ہو، کوئی عقیدہ ہو، توحید، رسالت، آخرت، ہمارے جو بنیادی عقیدے ہیں، یہ شریعت کا کوئی حکم، ہمارے پرسنل اللہ کا کوئی حکم اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی خامی ہے کہ دوسروں نے پروپیگنڈا کیا اور ہم اس سے مروب ہو کے بیٹھ گئے کہ ہاں بھائی واقعی یہ کمی ہے ہمارے ہاں۔ نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے دگ و دو کریں، محنت کریں۔ آج کل کے دور میں تو یہ کوئی بہانہ بچتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بتانے والا تھا کہ نہیں تھا۔ نالج اتنی زیادہ قریب آ گئی ہم لوگوں کے کہ آج کل یہ بہانے وانے نہیں بچے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم حق کی تلاش، حق کی معرفت، حق تک پہنچنے کی جدوجہد کریں، کوشش کریں، اور اس کو سمجھنے کی تگ و دو جو بھی کر سکتے ہو کرتے رہیں۔ اس سبق کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ یہ پارہ ہمارا 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا ختم ہوتا ہے۔ 8واں پارہ انشاءاللہ کل ہم لوگ سمجھیں گے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔